रमज़ान उल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होते ही बहुत से लोग इत्तिकाफ़ की तैयारी करते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में हम ये भी जानेंगे कि औरतों के इत्तिकाफ़ का सही तरीका क्या है और इत्तिकाफ़ की नीयत कैसे की जाती है। लेकिन इसी के साथ कई सवालात और गलतफ़हमियाँ भी सामने आती हैं। इत्तिकाफ़ किन चीज़ों से टूट जाता है? कौन सी बातें सिर्फ गलतफ़हमियाँ हैं? क्या वाकई इत्तिकाफ़ इतना नाजुक होता है कि अगर कोई आसमान की तरफ देख ले तो उसका इत्तिकाफ़ टूट जाता है? क्या सूरज की रोशनी या शुआएं लगने से इत्तिकाफ़ बातिल हो जाता है? और अगर कोई शख्स या औरत इत्तिकाफ़ के दौरान मस्जिद या अपनी इत्तिकाफ़ गाह से बाहर निकल जाए तो क्या हर सूरत में इत्तिकाफ़ ख़त्म हो जाता है? बहुत से लोग इन बातों के बारे में परेशान रहते हैं क्योंकि सोशल मीडिया और लोगों की बातों में मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात सुनने को मिलती हैं, जिनमें से कुछ दुरुस्त होती हैं और कुछ सिर्फ वहम और गलतफ़हमियाँ होती हैं। इसी तरह एक और अहम सवाल ये भी है कि क्या औरतें इत्तिकाफ़ कर सकती हैं या नहीं? अगर औरत इत्तिकाफ़ करना चाहे तो इसे कहाँ बैठना चाहिए? क्या औरत घर में इत्तिकाफ़ कर सकती है? अगर वो इत्तिकाफ़ के दौरान घर के काम करने के लिए बाहर निकल जाए तो क्या उसका इत्तिकाफ़ टूट जाएगा? और अगर उसे खाना लेने के लिए जाना पड़ जाए तो उसका क्या हुक्म है? बहुत सी बहनें इन सवालात के जवाब ना जानने की वजह से इत्तिकाफ़ करने से हिचकिचाती हैं या फिर इन्हें ये डर होता है कि कहीं उनसे कोई गलती ना हो जाए। इसी तरह एक और अहम मसला इत्तिकाफ़ की नीयत का भी है। औरत इत्तिकाफ़ की नीयत कैसे करे? क्या इत्तिकाफ़ के लिए ज़ुबान से नीयत करना ज़रूरी है या सिर्फ दिल की नीयत काफ़ी होती है? क्या इत्तिकाफ़ के लिए रोज़ा ज़रूरी है और किन कामों की वजह से इत्तिकाफ़ वाकई फासिद हो जाता है? क्या उसकी नीयत मर्दों के इत्तिकाफ़ की नीयत से मुख्तलिफ होती है? ये वो सवालात हैं जिनके सही जवाबात जानना इस मुसलमान के लिए ज़रूरी है जो रमज़ान के आखिरी अशरे की इस अजीम इबादत को सही तरीके से अदा करना चाहता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इत्तिकाफ़ के अहम मसाइल को कुरान और हदीस की रोशनी में आसान अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे चैनल दीन ड्रीम्स में आप सबको खुशामदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपका इत्तिकाफ़ सही हो, आप इस इबादत का मुकम्मल अजर हासिल करें और आप किसी गलतफहमी का शिकार ना हों, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आज की ये इस्लामिक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके बहुत से अहम सवालात के जवाब देगी। अगर आपको हमारी छोटी सी कोशिश पसंद आए तो एक लाइक लाजमी कीजिएगा, इससे हमारी मोटिवेशन होती है। रमज़ानुल मुबारक दरअसल अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों का महीना है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर खसूसी फजल फरमाता है, गुनाहों को माफ़ करता है और नेकियों का अजर कई गुना बढ़ा देता है। इसी महीने में एक ऐसी इबादत भी है जो इंसान को दुनिया की मसरूफियात से अलग करके मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ मुतवज्जा कर देती है और वो इबादत है इत्तिकाफ़। इत्तिकाफ़ का मतलब ये है कि इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से कुछ दिन अलग होकर इबादत, दुआ, ज़िक्र और तिलावत में मशगूल हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में बाकायदगी के साथ इत्तिकाफ़ फरमाया करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे का इत्तिकाफ़ करते रहे यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी अज़वाज मुतहरात भी इत्तिकाफ़ करती थीं। इस हदीस से हमें मालूम होता है कि इत्तिकाफ़ सिर्फ मर्दों के लिए ही नहीं बल्कि औरतों के लिए भी एक बाबरकत इबादत है, बशर्त ये कि वो इसे शरीयत के मुताबिक अदा करें। रमज़ान के आखिरी अशरे की इबादत की एक और बड़ी वजह शब कदर की तलाश भी है। यही वो रात है जिसके बारे में कुरान में फरमाया गया है कि ये 1000 महीनों से बेहतर है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी अशरा शुरू होता तो इबादत में मज़ीद मेहनत करते, रातों को जागते और अपने घर वालों को भी इबादत के लिए जगाते थे। इत्तिकाफ़ दरअसल इसी रूह को जिंदा करने का एक ज़रिया है कि इंसान अपने रब के करीब हो जाए और दुनिया की मसरूफियात से हटकर अपनी रूह को ताजगी दे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल इत्तिकाफ़ के बारे में बहुत सी ऐसी बातें भी फैल चुकी हैं जिनकी कोई शरई बुनियाद नहीं है। कुछ लोग छोटी छोटी बातों को इत्तिकाफ़ के टूटने की वजह समझ लेते हैं, जबकि हकीकत में शरीयत ने इत्तिकाफ़ के वाज़ेह उसूल और हदूद बयान कर दी हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम इत्तिकाफ़ के सही मसाइल को समझें ताकि हम इस इबादत को सुन्नत के मुताबिक अदा कर सकें और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कर सकें। आज की इस
اس ویڈیو میں ہم انہی اہم مسائل کو تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے تاکہ آپ کو اعتکاف کے بارے میں مکمل اور درست رہنمائی حاصل ہو سکے۔ اعتکاف کے فضائل۔ اعتکاف رمضان المبارک کی عبادات میں سے ایک نہایت عظیم اور خاص عبادت ہے جس کی فضیلت احادیث کی روشنی میں واضح طور پر بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور اسی دوران اپنی عبادت کو مکمل خلوص اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے وقف کرتے تھے۔ سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کے آخری عشرے کا وقت شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، رات بھر عبادت میں مصروف رہتے اور اپنی بیویوں کو بھی جگاتے تاکہ وہ بھی اس عبادت میں شریک ہو سکیں۔ یہ عبادت نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص تھی بلکہ آپ کی ازواج مطہرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اعتکاف کیا کرتی تھیں تاکہ اللہ کے قرب حاصل کیا جا سکے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے اعتکاف کیا۔ وہ رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں بیٹھ کر عبادت، ذکر، تلاوت اور دعا میں مشغول رہتے۔ اسی طرح سے ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی تھیں اور اس دوران دنیاوی مشاغل سے دور رہتی تھیں۔ اس عبادت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی روح کو اللہ کی محبت اور قربت کے لیے وقف کرے اور دنیاوی مصروفیات سے کچھ وقت کے لیے کنارہ کش ہو جائے۔ اعتکاف کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ شب قدر کی تلاش کا موقع فراہم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں چھپی ہوئی ہے اور متکف شخص سب سے زیادہ اس رات کی تلاش اور دعا میں مشغول رہتا ہے۔ شب قدر میں کی جانے والی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، اس لیے اعتکاف کے دوران انسان کو شب قدر کی تلاش میں ہر لمحہ دعا اور عبادت میں گزارنی چاہیے۔ اس طرح اعتکاف نہ صرف انسان کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے بلکہ روحانی سکون، اللہ کی قربت اور شب قدر کی عظیم نعمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ یہ عبادت ایک مکمل روحانی تربیت ہے جو انسان کو دنیاوی تعلقات سے الگ کر کے اللہ کی محبت میں مشغول کرتی ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کیسے کریں؟ اعتکاف کی نیت کرنا عبادت کا سب سے اہم حصہ ہے کیونکہ ہر عمل کی قبولیت کی بنیاد نیت پر ہے۔ اعتکاف کے لیے سب سے پہلے دل میں پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے مخصوص دنوں تک مسجد یا گھر کی عبادت کی جگہ میں عبادت کریں گی۔ دل کی نیت کے ساتھ یہ سوچنا کہ یہ عبادت اللہ کے قرب کے لیے ہے کافی ہے اور یہی اصل نیت شمار ہوتی ہے۔ زبان سے نیت کہنا سنت ہے اور اس سے نیت کو مزید واضح اور مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ زبان سے نیت کرتے وقت مختصر اور واضح الفاظ استعمال کیے جائیں جیسے میں اللہ کی رضا کے لیے 10 دن کے مسنون اعتکاف کی نیت کرتی ہوں۔ اس طرح نیت دل اور زبان دونوں سے ظاہر ہوتی ہے اور عبادت میں مزید سکون اور یقین پیدا ہوتا ہے۔ اعتکاف کی نیت نہ صرف عبادت کو باقاعدہ شروع کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ یہ دل کو دنیاوی مشاغل سے الگ کرنے اور اللہ کے حضور مکمل یکسوئی کے ساتھ بیٹھنے کی تیاری بھی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ عورتیں اپنی نیت میں یہ بھی شامل کر سکتی ہیں کہ وہ اس دوران قرآن کی تلاوت، ذکر، دعا اور دیگر عبادات کو ترجیح دیں گی تاکہ اعتکاف کا مقصد مکمل روحانی فوکس اور اللہ کے قریب ہونا حاصل ہو۔ یاد رکھیں، نیت کرنے کے لیے کسی خاص لفظ یا لمبے جملے کی ضرورت نہیں بلکہ دل کی پختہ ارادہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ زبان سے نیت کرنا محض اس دل کی نیت کو ظاہر کرنے کا طریقہ ہے اور اس سے عبادت کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد عبادت کا سفر شروع ہوتا ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں روحانی سکون اور اللہ کی رضا کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ عورتوں کے لیے اعتکاف کا طریقہ مردوں سے کچھ مختلف ہے مگر اس کی روح اور مقصد بالکل وہی ہے جو مردوں کے اعتکاف کا ہے۔ عورتیں رمضان کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرتی ہیں۔ گھر کی مسجد سے مراد وہ جگہ ہے جہاں نماز، ذکر، تلاوت قرآن اور دیگر عبادات کے لیے پہلے سے کوئی مخصوص جگہ متعین کی گئی ہو۔ اگر گھر میں عبادت کے لیے پہلے سے خاص جگہ متعین نہ ہو تو عورت اعتکاف کے لیے گھر کے کسی کونے یا مخصوص حصے میں چادر یا بستر لگا کر ایک جگہ مختص کر لے۔ یہ جگہ بالکل ایسی ہونی چاہیے جیسے مردوں کے لیے مسجد کی اعتکاف گاہ ہوتی ہے۔
تاکہ عبادت میں یکسوئی اور روحانی سکون حاصل ہو۔ اعتکاف کی حالت میں عورت کو بلا کسی شرعی یا طبی ضرورت کے اپنے مختص کردہ جگہ سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کھانا پکانے یا گھر کے کام کاج کے لیے باہر جانا اعتکاف کو باطل کر سکتا ہے۔ البتہ اگر کوئی باہر سے کھانا لے کر دے رہا ہو تو عورت اسے لینے کے لیے مختصر وقت کے لیے باہر جا سکتی ہے اور فوراً واپس اپنی جگہ آ جائے۔ اسی طرح گھر کے اندر رہ کر روزمرہ کے ضروری کام جیسے آٹا گوندنا، کپڑے دھونا یا کھانا پکانا انجام دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بہتر ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ان کاموں کا کوئی انتظام کر لیا جائے تاکہ عبادت میں مکمل یکسوئی قائم رہے۔ اعتکاف کی نیت عورت کے لیے بھی ضروری ہے۔ نیت یہ ہوتی ہے کہ عبادت کے لیے مخصوص جگہ پر کچھ دنوں کے لیے بیٹھا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ زبان سے بھی یہ نیت ادا کی جائے، جیسے کہ میں 10 دن کے مسنون اعتکاف کی نیت کرتی ہوں۔ اس کے بعد عبادت شروع کی جاتی ہے اور عورت اپنی جگہ پر بیٹھ کر نماز، تلاوت قرآن، ذکر اور دعا میں مشغول ہوتی ہے۔ یہ طریقہ نہ صرف سنت موقدہ کی ادائیگی ہے بلکہ روحانی سکون اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ عورت اعتکاف کے دوران اپنی عبادت اور روحانی قربت کے لیے مخصوص جگہ پر رہ کر عبادت انجام دیتی ہے، مگر اس کے لیے کچھ حدود اور شرائط مقرر ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں عورت بلا کسی ضروری شرعی یا طبی عذر کے اپنی مختص کردہ جگہ سے باہر نہیں نکل سکتی۔ خاص طور پر کھانا پکانا یا گھر کے کام کاج کے لیے باہر جانا اعتکاف کو باطل کر سکتا ہے، کیونکہ اعتکاف کا مقصد دنیاوی مشاغل سے دور ہو کر اللہ کی عبادت میں مکمل یکسوئی حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے اگر اعتکاف کے دوران عورت باہر نکلتی ہے تو اعتکاف کا ثواب ضائع ہو سکتا ہے اور یہ عبادت اپنی روحانی اہمیت کھو دیتی ہے۔ البتہ عورت اپنے اعتکاف کی جگہ کے اندر رہ کر ضروری کام انجام دے سکتی ہے، جیسے کہ کھانا پکانا، کپڑے دھونا یا دیگر معمولی کام، بشرط یہ کہ یہ کام اس کی عبادت میں خلل نہ ڈالیں۔ اسی طرح اعتکاف کے دوران عبادت، ذکر، تلاوت قرآن اور دعا میں مکمل توجہ اور یکسوئی رکھنا ضروری ہے۔ عورتیں اس موقع پر خصوصی طور پر قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں، اللہ سے اپنی حاجات اور دعاؤں کے لیے رجوع کر سکتی ہیں اور تسبیح و ذکر کے ذریعے روحانی سکون حاصل کر سکتی ہیں۔ اعتکاف کی ایک اور اہم خوبی یہ ہے کہ یہ عورت کو دنیاوی کاموں سے آزاد کرتا ہے اور اللہ کے قریب ہونے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے گھر کے ضروری کاموں کا انتظام کر لیا جائے تاکہ دوران اعتکاف عورت اپنی عبادت میں مکمل یکسوئی اور روحانی فوکس رکھ سکے۔ اس طرح عورت نہ صرف سنت موقدہ ادا کرے گی بلکہ رمضان کے آخری عشرے میں روحانی قربت اور اللہ کی رضا بھی حاصل کرے گی۔ اعتکاف ایک بہت عظیم عبادت ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ دنوں کے لیے دنیا کی مصروفیات سے الگ ہو کر مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ لیکن بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر ان باتوں کا علم نہ ہو تو انسان لا علمی میں ایسی غلطی کر سکتا ہے جس سے اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان بنیادی باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی شرعی یا طبی عذر کے مسجد سے باہر نکل جائے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اعتکاف کی اصل روح یہی ہے کہ انسان مسجد میں ٹھہر کر عبادت کرے، اس لیے بلا ضرورت باہر جانا اعتکاف کے مقصد کے خلاف ہے۔ البتہ اگر کوئی ضروری حاجت ہو جیسے وضو کرنا، غسل کی ضرورت یا بیت الخلاء جانا تو ایسی ضروریات کے لیے باہر جانا جائز ہے، لیکن کام مکمل کرتے ہی فوراً واپس آ جانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص بلا ضرورت باہر گھومنے لگ جائے یا غیر ضروری باتوں میں وقت گزارے تو اس سے اعتکاف فاسد ہو سکتا ہے۔ دوسری اہم چیز روزہ ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کے مسنون اعتکاف میں روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ توڑ دے تو اس کا اعتکاف بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اعتکاف اور روزہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور روزہ عبادت کے اس ماحول کو قائم رکھتا ہے جو اعتکاف کا مقصد ہوتا ہے۔ تیسری چیز جس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے مباشرت، یعنی میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا۔ قرآن مجید میں بھی واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ جب تم اعتکاف میں ہو تو اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ، اس لیے اعتکاف کے دوران اس قسم کا تعلق قائم کرنا اعتکاف کو فاسد کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت اعتکاف میں بیٹھی ہو اور اس دوران اس
اسے حیض یا نفاس آ جائے تو اس کا اعتکاف بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس حالت میں عبادت کی وہ صورت باقی نہیں رہتی جو اعتکاف کے لیے ضروری ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ضرورت کے تحت اعتکاف گاہ سے باہر نکلے تو اسے ضرورت پوری کرنے کے بعد فوراً واپس آ جانا چاہیے۔ اگر وہ بلا وجہ زیادہ دیر تک باہر ٹھہرا رہے تو اس سے بھی اعتکاف فاسد ہو سکتا ہے۔ اس لیے اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ان باتوں کا خاص خیال رکھے تاکہ اس کی یہ قیمتی عبادت ضائع نہ ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مکمل اجر حاصل کر سکے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ایک بے مثال عبادت ہے جو انسان کو دنیاوی مشاغل سے دور کر کے اللہ کے قریب لے جاتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اعتکاف کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اپنی روحانی زندگی کو مضبوط کرنا ہے۔ آج ہم نے جانا کہ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، عورتوں کے لیے اعتکاف کا طریقہ کیا ہے اور نیت کیسے کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں اعتکاف کے دوران ہر لمحہ عبادت اور ذکر کا ہے اور یہ محض چند دن کی عبادت نہیں بلکہ دل و جان کی مکمل یکسوئی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کو سنجیدگی سے اپنائیں اور اپنے دل کو دنیا کی مصروفیات سے آزاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کریں۔ اعتکاف کے دوران اپنے اعمال کو بہتر بنانے، دعا کرنے اور قرآن کی تلاوت کرنے کا موقع ضائع نہ کریں۔ اس مختصر وقت میں مکمل یکسوئی اور اخلاص کے ساتھ عبادت کریں، کیونکہ یہی دن آپ کی روحانی زندگی میں سکون اور برکت لے آئے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس قیمتی علم سے مستفید ہو سکیں۔ نیچے کمنٹ میں لکھیں یا اللہ مجھے اعتکاف کی توفیق نصیب فرما، تاکہ ہم سب مل کر دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس عظیم عبادت کی برکت حاصل کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور اس رمضان کو آپ کے لیے کامیابی اور رحمت کا سبب بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔